अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ अपना ही लिखा हुआ नावल एक तेरा साथ का पार्ट नंबर 9 यानी 9वां हिस्सा। एक तेरा साथ तहरीर सीमा शाहिद। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए। फिर इस वीडियो पे लाइक का बटन दबाइए। हो सके तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, क्योंकि ये ऑडियो ई बुक्स हैं। इनको वो लोग भी सुन सकते हैं जो किसी डिसेबिलिटी की वजह से या मजबूरी की वजह से या बिनाई की कमी की वजह से या उर्दू ना जानने की वजह से पढ़ नहीं सकते। कमेंट करके अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाइए। और इन तमाम बातों को पूरा करने के बाद हम शुरू करेंगे आपका हम सबका पसंदीदा नावल एक तेरा साथ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको वॉल्यूम नहीं पसंद तो प्लीज़ इसको म्यूट कर दीजिए ताकि आप आराम से रीड कर सकें। और अगर आपको स्पीड कम या ज़्यादा लग रही है हमारी वीडियो की, तो फिर आप आराम से राइट हैंड कॉर्नर पे सेटिंग का बटन दबा के स्पीड को नॉर्मल से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक तेरा साथ शुरू करते हैं। और फिर याद दिला रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो मिस दिल, वो सर्द तरीन लहजे में उसकी बात काट गया था। मैं 1 मील दूर से भी तुम्हें देखकर बता सकता हूँ तुम कब सच बोलती हो और कब झूठ। और ना ही मुझे तुम्हारे उल्टे सीधे रीजंस जानने का शौक है। तुम क्यों मेरे साथ सफ़र नहीं करना चाहती, मैं सब अच्छी तरह से जानता भी हूँ और समझता भी हूँ। वो बोलते बोलते रुका और गाड़ी की स्पीड स्लो करके दिलनशी की तरफ रुक गया। बचकाना हरकतें करना हम दोनों को ज़ेब नहीं देता, और तुम्हें मुझसे छुपने या मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तुम खामोशी से इस 6 घंटे की ड्राइव को सोते हुए भी गुजार सकती हो। अब बताओ क्या करना है। उसने गाड़ी सड़क के कोने पर रोककर इंजन ऑफ किया और अपनी सीट से आराम से टेक लगाकर बैठ गया। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे और सख्ती से बिछे जबड़े उसकी जहनी टेंशन के गवाह थे। 5 मिनट वो सब्र से दिलनशी के जवाब का इंतज़ार करता रहा, फिर चेहरे पर सख्ती लिए सीधा हुआ। ठीक है, अगर तुम्हारा फैसला ट्रेन से जाने का ही है तो चलो ये तजर्बा भी करके देख लो। वो जबड़े भींचे रैश ड्राइविंग करता हुआ उसे नज़दीकी ट्रेन स्टेशन तक ले कर आया था। यहीं बैठो, मैं ट्रेन का पता करके आता हूँ, वो भला के अनजान लहजे में बोलता हुआ गाड़ी से उतरकर अंदर चला गया था। दिलनशी गाड़ी में अकेली बैठी खुद को कोस रही थी। जहाँ इतना कुछ बर्दाश्त किया था तो क्या बिगड़ जाता अगर वो 6 घंटे मज़ीद दानियाल को बर्दाश्त करके इज्जत से घर पहुँच जाती। उल्टा उसने दानियाल को भी नाराज़ कर दिया था। मोहब्बत उसे हुई थी दानियाल से, उसमें दानियाल का तो कोई कसूर नहीं था जो वो यूं उसके मूड स्विंग्स बर्दाश्त करता। वो खुद को कोसे जा रही थी जब तेज़ी से दानियाल तकरीबन भागता हुआ गाड़ी के नज़दीक आया और उसकी साइड का दरवाज़ा खोला। जल्दी करो, लाहौर वाली ट्रेन ट्रैक पर है। तुम्हारे पास सिर्फ 3-4 मिनट्स हैं, वरना गाड़ी छूट जाएगी और फिर ट्रेन पकड़ने के लिए हमें ट्रैक पर भागना पड़ेगा। उसने पिछला दरवाज़ा खोलकर एक हाथ में दिलनशी का बैग पकड़ा और दूसरे से गाड़ी के दरवाज़ा बंद करके दिलनशी को साथ लिए तेज़ी से उस छोटे से रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ। सामने ही रेलवे ट्रैक लाइंस थीं जिनमें एक पर लाहौर जाने वाली ट्रेन खड़ी थी। वो उसे तकरीबन दौड़ाता हुआ उस ट्रैक पर लाया और गाड़ी के नज़दीक पहुंचकर उसका हाथ छोड़ दिया। उन दोनों ने ही अपनी फूलती हुई सांसों पर काबू पाया। ये लो तुम्हारा टिकट। दानियाल ने कोट की जेब से ट्रेन का टिकट निकालकर उसकी सिमत बढ़ाया। बहुत शुक्रिया, वो नम लहजे में बोलती हुई उसके हाथ से टिकट पकड़ चुकी थी। वो जो एक मोहम सी उम्मीद थी कि दानियाल उसे जाने नहीं देगा, जो भरम था वो सब ख़त्म हो गया था। वैसे भी भरम जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ही हक़ में बेहतर होता है। दिल, क्या तुम? वो संजीदगी से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को नोट करता हुआ कुछ बोलना शुरू हुआ ही था कि ट्रेन की विसल बची। शायद बहुत देर हो गई है, तुम्हारी ट्रेन का वक्त हो गया है। वो उसे लेकर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में दाखिल हुआ जो पूरा खाली था। जल्दी करो। वो उसका बैग ऊपर बर्थ पर रखता हुआ पलटा तो अंदर दाखिल होती हुई दिलनशी से टकरा गया। उसने जल्दी से अपने दाएं हाथ से दिलनशी को थामकर गिरने से रोका। एक करंट सा उन दोनों के आसाब पर दौड़ा था। वो सख्ती से उसे थामे हुए उसकी झुकी हुई पलकों को बड़ी तवज्जो से देख रहा था।
جب ٹرین کی وسل دوبارہ بجی اور ایک جھٹکے سے ٹرین نے رینگنا شروع کیا، دانیال نے نرمی سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ دروازہ لاک کر لو، وہ بولتا ہوا تیزی سے کمپارٹمنٹ سے باہر نکل کر ٹرین سے جمپ لگا کر اتر گیا تھا۔ دلنشی کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی جب اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے الوداع کہا اور دھیرے دھیرے ٹرین آگے بڑھتی چلی گئی۔ دلنشی ابھی بھی کھڑکی سے جھانک کر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پلٹا اور ایگزٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹرین اپنی رفتار پکڑ رہی تھی اور وہ دلنشی کی نگاہوں سے دور غائب ہو چکا تھا۔ رات کے 8 کے قریب وہ لاہور اسٹیشن پہنچی تھی، جہاں سے رکشہ لے کر وہ اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ فلیٹ کا دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو ایک خالی پن سا اپنے اندر اترتا محسوس کیا تھا۔ پہلے مور کے گھر رہنا، پھر دانیال گردیزی کے گھر، اور اب پھر سے وہی خالی گھر اور در و دیوار۔ بیگ رکھ کر پہلے اس نے دروازہ اچھی طرح سے لاک کیا، پھر پوری فلیٹ کا سیکیورٹی کے لحاظ سے جائزہ لے کر وہ اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ یوں اکیلے رہنا آسان نہیں تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا پہلی بار تعلیم مکمل کر کے جاب ملنے کے بعد جب وہ ہاسٹل چھوڑ کر اس فلیٹ میں موو ہوئی تھی تو راتوں کو ڈر اور اکیلے پن کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی۔ آج پھر سے برسوں بعد وہی کیفیت تھی۔ یہ ایک طویل رات تھی۔ پہلے تو اکیلے ٹرین کا سفر جو شیطان کی یاد کی طرح لمبا ہوا جا رہا تھا، تقریباً ہر اسٹاپ پر ٹرین کا رکنا، بھات بھات کے لوگوں کا چڑھنا، پھر مغرب کے بعد اندھیرا جو پھیلا تھا تو وہ بس ڈرتی ہوئی آیت الکرسی پڑھتی ہوئی خیر و عافیت سے گھر پہنچنے کی دعائیں مانگتی ہوئی آئی تھی۔ اسی لیے وہ بستر پر گرتے ہی سو گئی تھی۔ صبح 4 بجے کا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ کچھ دیر کسل مندی سے بستر پر پڑے رہنے کے بعد اس نے سیل فون اٹھا کر وقت دیکھا اور پھر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ رات 9 بجے سے سو رہی تھی۔ اس کی نیند پوری ہو چکی تھی۔ کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ تنگ آ کر اٹھی اور سلیپر پہنتی ہوئی اپنے کچن میں آ گئی اور فریج سے دودھ نکال کر چائے بنانے لگی۔ نیند پوری ہو چکی تھی، سفر کی تھکان دور ہو چکی تھی، دماغ پر اکیلے سفر کرنے کا جو خوف تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اب وہ دوبارہ دانیال کو سوچ رہی تھی۔ اسے جہاں زیب صاحب نے باتوں باتوں میں بتایا تھا کہ دانیال لیڈی سیکریٹری کے سخت خلاف تھا، کہ وہ کام پر کم اور اس پر زیادہ توجہ دیتی ہیں، اور اب وہ بھی تو دانیال کی سیکریٹری ہی تھی اور اس سے محبت بھی کرتی تھی۔ اور افسوس اس بات کا تھا کہ دانیال اس کے دل میں چھپے جذبات اور احساسات جان چکا تھا۔ پہل ہمیشہ مرد کی طرف سے ہو تو باعزت مانی جاتی ہے، اور یہاں اسے اپنا وقار ہی ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مانا کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، لیکن عزت پیار سے بڑھ کے نہیں، اس لیے اب مجھے کہیں اور جاب ڈھونڈنی ہوگی۔ وہ بھی ایک جیتی جاگتی نارمل لڑکی تھی جو اپنے لیے ایک مضبوط، چاہنے والے، عزت دینے والے جیون ساتھی کے خواب دیکھتی ہیں۔ وہ بھی دانیال کے ساتھ کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہنسنا رونا چاہتی تھی، اس کے حصار میں آنکھیں موندے اس دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی جیسے گزرے دنوں میں وہ اس کی ڈھال بنا تھا۔ وہ ساری زندگی اسی ڈھال کے پیچھے رہنا چاہتی تھی، مگر اس کے چاہنے سے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ چولہے پر چائے کا پانی ابل ابل کر خشک ہو چکا تھا۔ نزدیکی مساجد سے فجر کی اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ چولہا بند کر کے وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کر کے وضو کرنے چلی گئی تھی۔ نماز کے بعد اسے آفس کی تیاری کرنی تھی، ساتھ ساتھ نئی نوکری کی تلاش بھی شروع کرنی تھی۔ دانیال گردیزی سے رشتہ تو وہ مر کر بھی اب ختم نہیں کر سکتی تھی، پر اس سے دور ہونا اس کی سیلف ریسپیکٹ کے لیے، اپنی نسوانی انا برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ پیر کی چمکتی ہوئی روشن صبح تھی۔ وہ 8 بجنے میں آدھا گھنٹہ پہلے ہی آفس پہنچ چکی تھی۔ اپنی ڈیسک پر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے فائلز ترتیب سے سیٹ کی اور انہیں دانیال کے آفس میں اس کی ڈیسک پر رکھائی۔ وہ اس کا کم سے کم سامنا کرنا چاہتی تھی۔ پھر واپس آ کر کمپیوٹر کھول کر دانیال گردیزی کے اپائنٹمنٹس کی لسٹ بنانے لگی۔ 8 بجنے میں 6 منٹ باقی تھے جب وہ کمرے کے کونے پر رکھے کافی میکر کے پاس آ کر کافی بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ آفس میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ گڈ مارننگ مس دل، دانیال گردیزی سنجیدگی سے بولتا ہوا اس کے پہلو سے گزرا تھا۔ وہ ساکت سے اپنے آس پاس بکھری ہوئی اس کے پرفیوم آفٹر شیو کی خوشبو کے حصار میں مقید تھی جب ہنا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے چونکایا۔ ہیلو دلنشی، کیسا رہا تمہارا ٹرپ؟ وہ مسکراتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ ہاں، سب اچھا رہا، تم بتاؤ، میری وجہ سے تم پر کام کا لوڈ تو زیادہ نہیں پڑا؟ دلنشی نے خود کو سنبھالا۔ نہیں یار، پتہ ہے وہ کھڑوس باز بھی چھٹی پر تھا تو بس مزے ہی مزے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ ہنا ہنسی۔ وہ ہنا سے بات کر رہی تھی جب اس کی ڈیسک پر رکھا انٹرکام بجا۔ مس دل، کافی لے کر آئیں۔ اس نے یاد دہانی کرائی کہ اسے ٹھیک 8 بجے کافی دینا دلنشی کی ذمہ داری تھی۔ یس سر، ابھی لائی۔
وہ انٹرکام بند کر کے ہنا سے ایکسکیوز کر کے جلدی جلدی اس کی کافی بنانے لگی۔ گرم گرم تازہ کافی مگ میں انڈیل کر ٹرے سیٹ کر کے وہ جلدی سے دانیال گردیسی کے آفس کی طرف بڑھی اور بے دہانی میں بنا کھٹائے بنا اجازت لیے اندر داخل ہو کر اس کی میز کے پاس آئی۔ سر، آپ کی کافی۔ وہ ٹرے دانیال کے سامنے رکھ رہی تھی اور وہ اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے کے عضلات تن سے گئے تھے۔ اس نے جاتے ہوئے دلنشیں کا تیزی سے ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ تمہاری رنگ کدھر ہے؟ وہ سختی سے کڑے لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ رنگ؟ دلنشیں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہمارے نکاح کی رنگ کدھر ہے، یا تم اسے کھو چکی ہو؟ اس کی سخت گرفت میں دلنشیں کا ہاتھ سرخ پڑ گیا تھا۔ نہیں سر، آپ کی اتنی قیمتی رنگ میں بھلا کیسے کھو سکتی ہوں؟ وہ تو میں نے سفر میں ہی اتار کر حفاظت سے رکھ دی تھی۔ دلنشیں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ دانیال نے ابرو جھکا کر پوچھا اور اس کا ہاتھ آزاد کر کے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کو یاد نہیں؟ ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا اور آپ نے ایگری کیا تھا کہ ہم آفس میں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ تو اگر میں وہ رنگ آفس میں پہن کر آتی ہوں تو سب 100 طرح کے سوالات کریں گے جن کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ بات کر رہی تھی جب دانیال اس کی بات کو کاٹ گیا۔ مجھے تو ایسا کوئی فضول قسم کا ایگریمنٹ یاد نہیں ہے۔ وہ اطمینان سے اسے گھرتا ہوا اپنی بات کے اثر سے اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سر آپ، وہ تل ملائی۔ سر نہیں، دانیال، کال می دانیال۔ گلابو، اس نے بات کاٹی تو ایک لمحے کو وہ چپ سی ہو گئی۔ گلابو سے اسے وہ گزری ہوئی رات یاد آ گئی تھی۔ چہرہ شرم و خفت سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ تمہاری مور کا دیا ہوا بیگ میری گاڑی میں پڑا ہے۔ دانیال نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور سرخ رنگت کو دیکھتے ہوئے اچانک سے موضوع بدلا۔ سوری سر، میں لینا بھول گئی تھی۔ آپ ڈرائیور سے کہتے ہیں میں نیچے جا کر نکال لیتی ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتی ہوئی رکی۔ یہی موقع تھا کہ وہ اسے نوکری چھوڑنے کا 1 ماہ کا نوٹس بھی دے دیتی۔ سر، کیا میں آپ سے 1 منٹ بات کر سکتی ہوں؟ پلیز، اس نے دانیال کو مخاطب کیا جو فائلز چیک کر رہا تھا۔ ضرور، مگر ابھی میں بزی ہوں۔ رات کو ڈنر پر جو بھی بات کرنی ہو کر لینا، میں تمہیں ٹھیک 8 بجے پک کر لوں گا۔ وہ اپنے کام میں مصروف بنا اس کی طرف دیکھے اس کے سر پر ڈنر کا بم گرا گیا تھا۔ نہیں، نو سر، وہ تیزی سے بولی۔ آپ پلیز ابھی میری بات سن لیں، بس 2 منٹ، اس نے منت کی۔ وہ اس سے جاب سے ریزائن کی بات جلد از جلد کرنا چاہتی تھی۔ نو مس دل، میری ابھی آدھے گھنٹے میں ایک اہم میٹنگ ہے۔ آج کا پورا دن بہت بزی ہے، سو ڈونٹ ڈسٹرب می۔ میں آج رات کو ڈنر پر آپ کی ساری باتیں سنوں گا۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ تو پنوں پر پانی پڑنے ہی نہیں دے رہا تھا، پر دل اس کے ساتھ رات میں ڈنر پر جانا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اٹس اوکے سر، میں کل بات کر لوں گی، آپ ڈنر کی زحمت مت کریں، میں نہیں آ سکتی۔ دل نے معذرت کی۔ ویل، دانیال نے زور سے فائل بند کر کے اسے گھورا جو مسلسل اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ مس دل، اگر آپ آج میرے ساتھ ڈنر پر نہیں چل سکتی تو پھر میرے پاس اگلے 2 ماہ تک آپ سے بات کرنے کے لیے یا آپ کی بات سننے کا کوئی وقت نہیں ہے، وہ سرد مہری سے بولا۔ اس کی بات سن کر دلنشیں کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اس نے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبا کر خود کو رونے سے روکا تھا۔ فار گاڈ سیک دل، وہ زور سے فائل بند کر کے چیخ پڑا۔ ان گزرے 5 دنوں میں ہم نے کئی بار اکیلے اور اکٹھے ایک ساتھ لنچ، ڈنر سب کیا ہے۔ تمہیں اب اتنا اندازہ تو ہو جانا چاہیے کہ میں لڑکیوں کو کھانے کا شوق نہیں رکھتا، ورنہ اب تک تو تم میرا شکار بن چکی ہوتی۔ اس کی غصے میں کہی بے باک بات دلنشیں کا چہرہ سرخ کر گئی تھی، پر وہ اس کے چہرے پر پھیلتے ہوئے رنگوں سے بے نیاز دوبارہ تنے تنے نقوش کے ساتھ اپنی فائلز کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، اور دلنشیں ساکت کھڑی تھی۔ مس دل، رات 8 بجے شارپ تیار رہیے گا اور جاتے ہوئے دروازہ بند کرتی جائیں۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ کر بولا تو وہ اسبات میں سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ آفس سے واپس آ کر وہ جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں ٹہلے چلی جا رہی تھی۔ رات نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دانیال کے ساتھ ڈنر پر جانا تھا، ورنہ وہ اس کی کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو شام کے 7 بجنے والے تھے۔ وہ جلدی سے الماری کی طرف بڑھی اور سامنے ٹنگا ہوا پہلا ہی سوٹ بنا سوچے سمجھے اٹھا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ 20 منٹ میں وہ گلابی شیشے کے سندھی کام والی قمیص شلوار سوٹ میں باہر نکلی اور ڈرائر سے بال سلجھا کر اپنے گھنیرے بالوں کی موٹی سی چوٹی بنا کر کمر کے پیچھے ڈال کر آئینے کے سامنے آ کر آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچی۔ شہد رنگ آنکھوں میں کالا کاجل الگ ہی باہر دکھا رہا تھا۔ لپ گلوز اٹھا کر ہونٹوں پر لگانے لگی تھی کہ گلابو،
اس کے ذہن میں دانیال کی گمبھیر آواز ابھری اور اس کا ہاتھ لرز گیا۔ اس نے ایک نظر خود کو سامنے لگے آئینے میں بغور دیکھا تو وہ پوری کی پوری گلابی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ یہ ٹھیک نہیں، وہ سمجھیں گے کہ میں نے یہ اہتمام ان کے لیے کیا ہے۔ وہ کپڑے بدلنے کے ارادے سے پلٹی تھی کہ باہر کا انٹرکام بجا۔ دانیال آ گئے۔ اس نے بیچارگی سے گھڑی کو دیکھا جو 8 بجا رہی تھی اور اپنا پرس اٹھا کر اس میں سیل فون، دانیال کی دیوی جڑاؤ ہیرے کی انگوٹھی ڈالی اور پیروں میں نازک سی کولہاپوری سینڈل پہن کر دروازہ لاک کر کے باہر نکل آئی۔ بلڈنگ کے باہر کمپاؤنڈ میں ہی نارمل جینز پر ہاف سلیو ٹی شرٹ پہنے دانیال اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نیچے اترتی دلنشین کو دیکھ کر ایک لمحے کو دانیال کی آنکھوں میں ستائش کی لہر ابھری تھی۔ اس کا نازک سراپا گلابی رنگت سے میل کھاتا چہرہ، سینڈل میں مقید گلابی پیر، ایک نگاہ ہی میں وہ سر سے پیر تک اس کا بخوبی جائزہ لے چکا تھا۔ گلابو، وہ بڑبڑایا اور آگے بڑھ کر اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور اس کے لیے کھول کر سر خم کرتے ہوئے اسے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بنا کچھ کہے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ دانیال نے اندر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی، پھر اپنے ساتھ سر جھکائے انگلیاں مروڑتی ہوئی دلنشین کو دیکھا جس کی شہد رنگ گھنیری پلکیں اس کے سرخ سیب سے گالوں پر لرز کر ایک دلکش ارتعاش برپا کر رہی تھی۔ سنو، اس نے دلنشین کو مخاطب کیا۔ جی، وہ سر اٹھا کر بولی۔ پرومس می، ہم جب تک ڈنر ختم نہ کر لیں تم کوئی الٹی سیدھی بات کر کے میری اس ڈیٹ کو خراب نہیں کرو گی۔ وہ صاف صاف بات کر رہا تھا۔ ڈیٹ؟ دلنشین کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ ڈیٹ؟ کیوں، کیا کبھی تمہارا ارتھ شیڈ تمہیں ڈیٹ پر لے کر نہیں گیا؟ وہ سرسری انداز میں بولا۔ آپ اس فضول انسان کا نام لے کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ میری زندگی کا ایک بہانہ خواب تھا جو شکر خدا کا ختم ہو چکا ہے، اور آپ کو ایسا کوئی حق نہیں کہ آپ مجھے اس کا نام لے کر ٹیز کریں۔ وہ پھٹ پڑی۔ اچھی بات ہے، ڈراؤنے خوابوں کو بھلا دینا ہی اچھا ہوتا ہے۔ دانیال مسکرایا کہ دلنشین کے جواب سے ایک طمانینت سی اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی تھی۔ گلابو، جلدی سے پرومس کرو کہ تم آج میری ڈیٹ خراب نہیں کرو گی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی طرف گھما گیا تھا۔ دلنشین، میرا نام دلنشین ہے۔ اس نے رکھائی سے ٹکڑوں میں کاٹ کر اپنا نام بتایا جس کا مقابل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور صرف اسی بات کے لیے میں آپ کے ساتھ یوں ڈنر پر جانے کے لیے راضی ہوئی ہوں، ورنہ اوکے ڈن، وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ ہم دونوں ایک اچھے خوشگوار ماحول میں ڈنر کریں گے، پھر تم مجھ سے اپنی بات کر لینا۔ وہ دوبارہ ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس ضدی خڑوس انسان سے کچھ بھی کہنا عبث تھا، کرنی تو اس نے اپنی ہی تھی، اس لیے دلنشین سر ہلا کر رہ گئی۔ گلابی رنگ کے سندھی شیشوں کی کڑھائی والی شرٹ میں اس کی رنگت بہت ابھر رہی تھی۔ وہ اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کانوں میں نفیس سی بالیاں تھیں اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں بھینچے وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ شہر کے ایک مشہور ترین ہوٹل کے آگے وہ گاڑی روک چکا تھا۔ چلیں؟ وہ گاڑی سے اتر کے اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اپنا ہاتھ دلنشین کے آگے پھیلاتے ہوئے بولا۔ اس قدر حیرانی سے کیا دیکھ رہی ہو؟ باہر نکلو، اب گاڑی میں تو ہم ڈنر کر نہیں سکتے۔ وہ اس کی طرف جھک کر مخاطب ہوا تو وہ جھجک کر پیچھے ہٹی۔ آپ ہٹیں، وہ بنا نظریں ملائے بولی تو دانیال نے اطمینان سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی سے نکال کر دروازہ لاک کیا اور اسے ساتھ لیے ہوٹل کے اندر چلا آیا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ اندر بیٹھے لوگوں کی نظروں کو بھانپتے ہوئے اس نے دلنشین کو گھورا۔ جب میرے ساتھ تھی تو وہ بڑی سی چادر اوڑھے رکھتی تھی اور آج تم یہاں بنا چادر آ گئی ہو۔ اسے لوگوں کی دلنشین پر جمی نظریں اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ اس کے آگے کچھ اس طرح سے پھیل کر کھڑا ہو گیا تھا کہ وہ سب سے چھپ سی گئی تھی۔ اپنا دوپٹہ کھول کر طریقے سے اوڑھو، وہ درستگی سے بولا تو بنا کچھ کہے دلنشین نے اپنا دوپٹہ نماز کے اسٹائل میں باندھ لیا تھا۔ کیا مصیبت ہے، وہ اسے دیکھ کر جھنجھلایا کہ اب وہ اور پرکشش اور کیوٹ لگ رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ دلنشین نے تب کر پوچھا۔ تم آئندہ سے گلابی ڈریس صرف گھر میں پہنا کرو گی۔ وہ سختی سے انگلی اٹھا کر بولتا ہوا اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے اندر ڈائننگ ایریے میں آ گیا تھا۔ دلنشین اس کی پشت کو خونخوار نظروں سے گھورتی ہوئی اسے فالو کر رہی تھی۔ کچھ کہنا بیکار تھا کہ وہ وعدہ کر چکی تھی کہ ڈنر ختم ہونے تک وہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گی جس سے ماحول خراب ہو۔ اندر بہت پرسکون ماحول تھا۔ دھیمے سروں میں لائیو آرکیسٹرا بج رہا تھا۔ دانیال نے اندر داخل ہو کر ریسیپشن سے اپنے کیبن کا پوچھا جو وہ پہلے ہی بک کر آ چکا تھا، اور پھر ویٹر کی رہنمائی میں دلنشین کو ساتھ لیے وہ فیملی کیبن تک پہنچ گیا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے بہت پیارے لگ رہے تھے جس کا احساس آس پاس کے لوگوں کی ستائش بھری نظروں سے بخوبی ہو رہا تھا۔ کیا لوگی؟
وہ ویٹر کے جانے کے بعد اپنا غصہ دباتے ہوئے نرمی سے بولا، کچھ نہیں، بس آپ سے بات کرنی تھی۔ دلنشیں نظریں میز پر جما کر بیٹھ گئی تھی۔ گلابو، اس نے وارننگ دیتی نظروں سے اسے گھورا، اگر میری ڈیٹ خراب کی تو جان لو یہاں سے سیدھا تم ہمارے گھر چلو گی۔ اس کی گھمبیر لہجے میں دی وارننگ سن کر دلنشیں نے جلدی سے مینیو کارڈ اٹھا لیا تھا۔ چکن بریانی۔ وہ اپنا آرڈر بتا کر مینیو بند کر گئی۔ دانیال نے سر ہلاتے ہوئے ویٹر کو آنے کا اشارہ کیا اور دلنشیں اور اپنے لیے خود اپنی پسند سے چکن کارن سوپ، رشین سیلڈ، بریانی اور باربیکیو آئٹمز آرڈر کیے۔ ویٹر کے جانے کے بعد وہ دلنشیں کی طرف متوجہ ہوا جو سر جھکائے بڑے انہماک سے میز پوش کے ڈیزائن کو گھورنے میں مگن تھی، جیسے اس سے بڑھ کر اور کوئی کام نہ ہو۔ چند منٹ اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے کھنکھاڑتے ہوئے اسے مخاطب کیا، کچھ بات کرو۔ کیسی بات؟ آپ نے ابھی تو کوئی بات کرنے سے منع کیا ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ لڑکی، میں نے فضول بات کرنے سے منع کیا ہے۔ ہاں، ہم اپنی باتیں کر سکتے ہیں، جیسے میں بہت اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں۔ جھوٹ سے نفرت ہے اور سچے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ مجھے سفید رنگ بہت پسند ہے، کھانے میں جو مل جائے کھا لیتا ہوں، بس اسپائسی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسے اپنی پسند ناپسند بتا رہا تھا۔ میں کنزرویٹو ہرگز نہیں ہوں، مگر جب سے تم مجھ سے منسلک ہوئی ہو مجھے احساس ہوا ہے کہ مجھے خود سے جڑی عورت پہ کسی کی نظریں برداشت نہیں ہیں کہ یہ میری غیرت کا سوال ہے۔ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں کوئی نیوز رپورٹر تھوڑی ہوں جو آپ کا انٹرویو چھاپنا ہو۔ وہ اسے ٹوک گئی۔ بس میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے جانو اور میں تمہیں۔ وہ ویٹر کے آنے پر خاموش ہو گیا تھا۔ ڈنر سرو ہو گیا تھا۔ پہلی بار وہ اس طرح باقاعدہ دانیال کے ساتھ بقول دانیال ڈیٹ پر آئی تھی اور اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ دانیال اس سے چھوٹی موٹی باتیں کرتا وہ اسے اچھا خاصا ریلیکس کر گیا تھا۔ خڑوس سے اکھڑ مزاج دانیال گردیزی کا یہ نرم انداز اسے اپنی بات کہنے کا مزید حوصلہ دلا گیا تھا۔ کھانے کے بعد دانیال نے اپنے اور دلنشیں دونوں کے لیے گرین ٹی آرڈر کی تھی۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب وعدے کے مطابق وہ اپنی بات کہہ سکتی تھی۔ کیا اب ہم بات کر سکتے ہیں؟ دلنشیں نے دانیال سے پوچھا۔ وہ آرام سے کرسی سے ٹیک لگا کر اسبات میں سر ہلا کر اسے بغور جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا جس سے وہ جزبز ہوئی تھی۔ میں آپ سے جو کہنے جا رہی ہوں وہ میرے لیے بہت مشکل امر ہے، دلنشیں نے سوچ سمجھ کر بات شروع کی۔ وہ سیدھا ہو کر میز پر کونیوں کے بل بیٹھا۔ تو پھر ایسی کوئی بات مت کرو، اس نے سرد لہجے میں اسے ٹوکا۔ نہیں، یہ بات بہت اہم ہے اور مجھے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ دلنشیں نے گہرا سانس بھرا۔ میں آپ کو کمپنی کے رولز کے مطابق 1 ماہ کا جاب چھوڑنے کا نوٹس دے رہی ہوں، پلیز اسے ایکسیپٹ کر لیجئے۔ میں اب مزید آپ کی ایجنسی میں کام کرنا نہیں چاہتی۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے نظریں اٹھا کر دانیال کو دیکھا جو سکون سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بس یہی بات کرنی تھی؟ وہ اس کی بات سن کر تھوڑا پرسکون ہوا تھا کہ اس کمعقل لڑکی سے کوئی بعید نہیں تھا کہ کہیں طلاق کا مطالبہ ہی نہ کر دیتی۔ جی، دلنشیں مضبوط لہجے میں بولی۔ اچھی بات ہے، میں تم سے ایگری کرتا ہوں، ان حالات میں یہی بہتر ہے۔ انفیکٹ میں تو خود تمہیں یہی کہنے والا تھا۔ دلنشیں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بھی اسے جاب سے نکال دینا چاہتا تھا۔ ایک بار بھی اس نے رکنے کا نہیں کہا، نہ اس فیصلے کی مذمت کی، الٹا وہ تو جیسے تیار بیٹھا تھا اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ دانیال نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ دیکھو دل، آج میرا تمہیں یہاں اس طرح لانے کا ایک مقصد تھا اور یہ جاب چھوڑنے کا فیصلہ جو تم نے لیا ہے وہ میرے پلان پر پرفیکٹ بیٹھتا ہے۔ اس نے سنجیدگی اختیار کی۔ دانیال کی بات سن کر دلنشیں حیرت اور تجسس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب دانیال نے میز پر رکھا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، دلنشیں نے اپنا ہاتھ تیزی سے کھینچا جہاں پر وہ گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ دل، کیا تم ہمارے نکاح کے کانٹریکٹ کو اصلی بنانا چاہو گی؟ میں اس نکاح کو، ہماری شادی کو قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ہم دونوں ایک ساتھ شادی شدہ کپل کی طرح رہیں۔ وہ اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے اسے پرپوز کر رہا تھا اور دلنشیں وہ منہ کھولے شوق سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آپ وہ ابھی تک اس جھٹکے سے سنبھلی نہیں تھی۔ کیا واقعی دانیال گردیزی بھی اسے چاہتا تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ سب اس کے لبوں سے سرگوشی میں یہ الفاظ نکلے تھے۔ اب یہ اتنا کمپلیکیٹڈ سوال بھی نہیں ہے گلابو، وہ مسکرایا۔ میں سیدھا تمہیں شادی کے لیے پرپوز کر رہا ہوں۔ مانا کہ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے پر وہ صورتحال کچھ اور تھی، اسی لیے اب میں تمہاری رضا سے تمہیں پانا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی کہیں نہ کہیں ہم دونوں کو ہی شادی تو کرنی ہی ہے، تو کیوں نہ اسی کو نبھا لیں۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دلنشیں نے تلخی سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی دسترس سے نکالا۔
آپ کی نظر میں یہ کوئی مذاق ہو سکتا ہے، پر میں اپنی اور آپ کی دونوں کی حقیقت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ دل، تم جانتی ہو پہلی بار بھی میں نے جب تمہیں پرپوز کیا تھا تو سیدھا شادی کی بات کی تھی، ایک نارمل شادی کی، پر تمہارے سر پر اس وقت ارد شیر گدھا اور تمہاری سو کالڈ سسٹر سوار تھی، اسی لیے صرف تمہارے لیے میں نے کانٹریکٹ کا ڈرامہ کیا۔ مگر کیوں؟ وہ احمقانہ سوال کر گئی۔ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں؟ دانیال نے الٹا سوال کیا۔ میرے اور تمہارے درمیان بہت کچھ کامن ہے، تم مجھے، میرے کام کو، میرے مزاج کو اچھی طرح سے سمجھتی ہو، اور میں تمہیں۔ شکل صورت بھی تمہاری اچھی ہے، پر مجھے تمہاری احمقانہ حد تک بے وقوفانہ حرکتوں نے متاثر کیا ہے۔ تم جیسی لڑکی کے لیے میرے جیسا سمجھدار شوہر ہی ہونا چاہیے، اور میرے جیسے گرم مزاج مرد کے لیے تم جیسی کیوٹ ٹھنڈے مزاج کی نازک سی گلابو ہی ہونی چاہیے، جسے دیکھتے ہی میری رگ رگ میں سکون اتر جائے۔ ویسے بھی میں 30 سال کا ہو چکا ہوں اور اب سیٹلڈ ہونا چاہتا ہوں اور اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ گمبھیر لہجے میں اپنا مدعا بیان کر رہا تھا اور دلنشین کا چہرہ شرم و حیا سے تپ اٹھا تھا۔ آئی ایم سوری، میں دلنشین نے بڑی ہمت کر کے کچھ کہنا چاہا، پر وہ اسے روک گیا۔ پلیز ابھی کوئی جواب نہ دو، میں چاہتا ہوں تم کچھ دن میرے پرپوزل پر اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر جواب دو، اور تب تک میری دی ہوئی رنگ تمہارے ہاتھوں سے اترنی نہیں چاہیے۔ اس کی باتیں سن کر دلنشین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس سے پیار کرتی تھی، اسے چاہتی تھی، اس کے مضبوط حصار میں زندگی بھر رہنا چاہتی تھی، مگر اسے ڈر لگ رہا تھا اگر یہ سب خواب ہوا تو، اگر وہ بھی ارد شیر کی طرح اسے چھوڑ گیا تو، وہ تو ویسے بھی اسے بے وقوف احمق گردانتا تھا۔ تو اس نے پرپوز کیا تھا مگر محبت کا اظہار نہیں کیا، تو کیا یہ ایک ضرورت کا رشتہ ہوگا؟ کیا محبت کہیں نہیں تھی؟ اور وہ ثنا؟ دل، اتنا کیا سوچ رہی ہو؟ دانیال نے اسے ٹوکا تو وہ اپنے خیالات سے باہر نکلی۔ آپ نے مجھے اپنے قابل سمجھا، میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں، مگر یہ ایک بے جوڑ رشتہ ہے، اس لیے میرا ذہن راضی نہیں ہوتا۔ آئی ایم سوری، ویری سوری۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ آپ؟ دلنشین نے آنسو پیتے ہوئے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر اس وقت بلا کی سختی چھائی ہوئی تھی، جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ وہ یقیناً بہت غصے میں تھا اور خود پر بمشکل ضبط کر رہا تھا۔ دلنشین نے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے وہ ہیرے والی جڑاؤ قیمتی انگوٹھی نکال کر میز پر ان دونوں کے درمیان میں رکھ دی۔ ہمیں اپنے پیرنٹس کو سب سچ سچ بتا دینا چاہیے، یا پھر ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے یہ اطلاع کر دینی چاہیے، تاکہ آگے چل کر آپ کو اور مجھے دونوں کو ہی مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس نے انگوٹھی دانیال کی سمت کھسکائی۔ یہ میں واپس نہیں لوں گا۔ فار گاڈ سیک وومن، اسے اپنے پاس رکھو۔ وہ غرایا تھا۔ میں نہیں رکھ سکتی، سوری سر، یہ پاسبل نہیں ہے۔ وہ کیا کہتی کہ جب تم محبت نہیں کرتے تو رشتہ نبھانے کا احسان مت کرو؟ وہ یہ سوچ سکتی تھی پر کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے محبت ایک اعزاز کی طرح چاہیے تھی، بھیک نہیں۔ کیوں پاسبل نہیں ہے؟ وہ تب اٹھا تھا۔ اس کی نظریں دلنشین کے خالی ہاتھوں پر جمی ہوئی تھیں۔ ہاتھوں سے سفر کرتے کرتے اس نے دلنشین کے چہرے کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر انگوٹھی کا باکس اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اگر تم ایسا ہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، وہ بلا کے سرد لہجے میں بولا تھا۔ کاش ایسا نہیں ہوتا، وہ بہت مدھم لہجے میں بڑبڑائی تھی کہ اسے عزت اور محبت چاہیے تھی اور یہاں محبت کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے تم ابھی تک اپنی بہنوئی کی محبت سے نکل نہیں پا رہی، دانیال نے طنز کیا۔ ہاؤ گڈ یو، ایسا کچھ نہیں ہے اور آپ یہ جانتے ہیں۔ وہ میز پر سر رکھ کر رو پڑی۔ کچھ دیر بعد دانیال نے سنجیدگی سے اپنا رومال اس کی جھکی نظروں کے نیچے کیا، جسے تھام کر وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ دانیال نے اس کے روئے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر اس کے آگے رکھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ 2 گھونٹ پانی پی کر بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اب اس میں مزید یہ سب برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ویٹر، دانیال نے اپنا بل منگوایا اور بل کی رقم میز پر رکھ کر وہ منٹوں میں دلنشین کو ساتھ لیے ہوٹل سے باہر تھا۔ واپسی کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ گاڑی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ دلنشین کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ اس کی بلڈنگ کے پاس پہنچ کر اس نے گاڑی بند کر کے ہیڈ لائٹس آف کیں۔ ڈنر کے لیے بہت شکریہ اور آئی ایم سوری کہ ہمارا اختتام اچھا نہیں ہوا، پر یہ شاید اسی طرح ہونا لکھا تھا۔ وہ بھرائے ہوئے نم لہجے میں بولتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تھی جب دانیال نے بڑی شدت سے اسے اپنی گرفت میں لیا۔ ابھی کچھ بھی ختم نہیں ہوا ہے اور نہ میں ہونے دوں گا، ایک بار بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں بھرے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔
نہیں، سب ختم۔ وہ اس کا پیار بھرا لمس پاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ساتھ ساتھ خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ دانیال نے بڑی توجہ سے اس کے بہتے ہوئے آنسو اپنے لبوں سے چنے تھے۔ وہ لرز کر رہ گئی تھی۔ لمحے طویل ہو رہے تھے۔ وہ اس کے ماتھے پر، بالوں پر، چہرے پر اپنے لمس سے اپنی محبت کا، اپنی شدتوں کا احساس دلا رہا تھا۔ جب مدہوشی میں اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور وہ ایک جھٹکے سے اسے دھکیل کر پیچھے ہوئی تھی۔ ان خوبصورت لمحوں میں جس طرح وہ اس کی ذات کی نفی کر کے پیچھے ہٹی تھی، اسے اس کی توقع نہیں تھی۔ بجائے اس کی محبت کو اعزاز کے ساتھ وصول کرنے کے، وہ ریجیکٹ کر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا جب دلنشین نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور تیزی سے اتر کر بھاگتے ہوئے بلڈنگ کے اندر چلی گئی۔ اتنی بے اعتباری! دانیال کی آنکھوں میں لہو اترنے لگا تھا۔ وہ شوہر تھا، کوئی ایرا غیرا نہیں۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی لفٹ تک آئی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں دانیال اس کے پیچھے نہ آ رہا ہو۔ جلدی جلدی وہ بار بار پلٹ کر دیکھتی ہوئی لفٹ کا بٹن بار بار دبا رہی تھی۔ تنگ آ کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور دوسری منزل کی طرف تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ اوپر پہنچ کر کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی لاک لگا کر دروازے سے ہی ٹیک لگا کر کھڑی ہو کر گہرے سانس بھرنے لگی۔ اسے ابھی تک اپنے اوپر دانیال گردیزی چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس کے حواس قابو میں آئے تو اسے احساس ہوا کہ دانیال اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ کیا پتہ وہ دروازے پر کھڑے ہوں۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا، پر پوری راہداری خالی تھی، ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر یہ مجھے سچ میں تھوڑا سا بھی پیار کرتے تھے تو مجھے منانے تو آتے۔ وہ افسردگی سے روم میں آئی، فریش ہو کر لباس تبدیل کیا اور چائے بنا کر بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ٹمٹماتی ہوئی کھمبوں کی روشنی میں وہ چائے کا سپ لیتی ہوئی نظریں دوڑا رہی تھی جب نیچے اسے دانیال کی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ وہ ابھی تک یہیں تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ ابھی کچھ بھی ختم نہیں ہوا ہے، نہ میں ہونے دوں گا۔ ایک بار بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ دانیال کے جذبوں میں چور گمبھیر آواز اس کے ذہن میں ابھری۔ اب جا کر وہ سوچنے سمجھنے کی قابل ہوئی تھی۔ اسے اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ میں نے انہیں بہت ہرٹ کیا ہے۔ وہ اپنا بھرا چائے کا مگ وہیں بالکنی میں چھوڑ کر دوپٹہ اوڑھتی فلیٹ سے باہر نکلی اور تیزی سے نیچے اتر کر دانیال کی گاڑی کے پاس آئی۔ وہ نیم اندھیرے میں گاڑی کی لائٹس آف کیے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ سر، وہ رکی۔ دانیال، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے نرم انداز میں ساکت کھڑے دانیال سے پوچھا۔ دلنشیں۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد دانیال کی سنجیدگی سے بھرپور آواز ابھری۔ ادھر آؤ۔ وہ اسے اپنے سامنے بلا رہا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سر اٹھا کر دانیال کی سمت دیکھنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ میرے خیال میں اب ہم دونوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم کبھی بھی دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے نہ آئیں۔ دانیال، آپ؟ دلنشیں کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ مس دلنشیں، آپ کو جاب پر 1 ماہ کا نوٹس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی جاب ابھی اسی لمحے سے ختم ہو چکی ہے۔ آپ کے تمام ڈیوز ادا کر دیے جائیں گے اور آفس میں آپ کی طبیعت خرابی کا ریزن دے دیا جائے گا۔ اب کل سے آپ کو آفس آنے کی زحمت نہیں کرنی ہوگی۔ وہ بات کرتے ہوئے پلٹا اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ بہت شکریہ کہ آپ دوبارہ نیچے آئیں۔ بے فکر رہیں، اب آپ کے راستے میں کوئی نہیں آئے گا۔ وہ نارمل انداز میں بات ختم کر کے بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ انا کے پیڑ پر کبھی بھی خلوص کے پھول نہیں پنپتے، ضدوں کے ساتھ کبھی بھی محبت کے فیصلے نہیں ہوتے۔ دانیال کی گاڑی کی دھول اس کی آنکھوں میں اتر چکی تھی۔ دلنشیں اپنے اور دانیال کے بندے سمجھوتے نما رشتے کو لے کر شروع سے ہی ذہنی طور پر برے وقت کے لیے تیار تھی۔ اسے پتا تھا کہ یک طرفہ محبت کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی، مگر اس وقت اس کا دل درد سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دانیال کو کھو چکی تھی اور اس کے کھونے کا احساس اسے مارے ڈال رہا تھا۔ کیا یہ لڑکی کا حق نہیں کہ اسے عزت و احترام کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے زندگی میں شامل کیا جائے؟ لڑکیاں چاہے کتنی بھی باشعور، سمجھدار یا خردمند ہو جائیں، پر جب جیون ساتھی کی بات آتی ہے تو وہ نادان بن جاتی ہیں۔ ان کا اندر چاہتا ہے کہ ان کی بات بن بولے سمجھ لی جائے۔ انہیں ہیرے موتی نہیں چاہیے ہوتے، ہاں ہاتھوں میں گجرے سجا کر ان کی مہک کو سانسوں میں اتارنے والے کی چاہت ہوتی ہے۔ ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جو بن بولے ہر بات سمجھ جائے۔ وہ ایک لمحہ بھی سو نہیں سکی تھی۔ اس کا دماغ بار بار بھٹک کر دانیال کی سمت جا رہا تھا۔
مانا کہ غلطی ہوئی تھی، پر وہ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر پلٹ کر نیچے بھی تو گئی تھی۔ پر دانیال، وہ تو بنا اس کی سنے بس اپنا فیصلہ سنا کر چلا گیا تھا۔ دن گزر رہے تھے، وہ بس ایک ہی سوال پر اٹکی ہوئی تھی، کیا میں نے ٹھیک کیا؟ کیا دانیال کا پرپوزل قبول کر کے بنا محبت صرف کمپرومائز کی زندگی گزارنا بہتر تھا؟ وہ صاف کہہ چکا تھا کہ وہ اسے سمجھتی ہے، اس کے کام کو سمجھتی ہے، اور ویسے بھی کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی ہی ہے، تو دل نشی سے کیوں نہیں؟ کیا پتہ ساتھ رہنے کے بعد انہیں مجھ سے محبت ہو جاتی، وہ میرے جذبات و احساسات کو سمجھ جاتے۔ ہر رشتہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، کیا پتہ دانیال بھی مجھ سے محبت کرنا سیکھ جاتے۔ کیا دانیال نے ٹھیک کیا؟ میں نیچے آئی تو تھی، پھر بنا سنے اپنا فیصلہ سنا کر چلے گئے۔ ایسا کیوں کیا؟ بس یہی سوال اور جواب اس کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے تھے۔ کہیں وہ ثنا سے اس سے آگے سوچنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ راتوں کو اسے یاد کرنا، دن میں اس کی مسکراہٹ، اس کا غصہ کرنا اور اس کا وہ پرتپش لمس، دل نشی کے لیے وقت کاٹنا ایک عذاب ہو گیا تھا۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے دانیال، وہ سسک اٹھتی تھی۔ ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ اس کے فون پر ہینا اور دوسرے بھی کئی کولیگز کے میسیجز اور فون کالز آئی ہوئی تھیں، پر نہ اس نے کوئی کال اٹینڈ کی تھی اور نہ ہی کسی میسیج کا جواب دیا تھا۔ اگلے ہفتے وہ خود کو کمپوز کر کے تیار ہونے کے بعد مووی تھیٹر چلی آئی۔ یہ ایک کامیڈی مووی تھی، مگر مووی کے درمیان میں ہی جب سب لوگ ہنس رہے تھے، اس کی آنکھوں میں پھر پانی بھرنے لگا تھا۔ وہ اندھیری ایئر کنڈیشن ہال میں بنا آواز رو رہی تھی۔ کچھ دن بعد اس نے شاپنگ پر جانے کی کوشش کی، مگر کچھ بھی اچھا نہیں لگا، بس ایک اداسی سی وجود پر چھائی ہوئی تھی۔ راتوں کو جاگنے کی وجہ سے آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے تھے۔ وزن بھی پہلے سے کم ہو گیا تھا، بھوک تو پہلے ہی نہ ہونے کے برابر تھی۔ دانیال گردیسی سے سارے رابطے ختم ہوئے پورا 1 ماہ ہو چکا تھا۔ ایسے بریک اپ میں سب سے زیادہ ضرورت ماں کی ہوتی ہے، پر اس کے پاس تو یہ سہارا بھی نہیں تھا۔ وہ واپس بھی نہیں جا سکتی تھی کہ ادھر ارد شیر اور پلوشے رہتے تھے۔ زندگی ایک ایسا دریا ہے جو ہمیشہ رواں دواں رہتا ہے۔ کسی کے آنے جانے سے اس دریا کی روانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بھی نئی جاب کرنے کے لیے موڈ بنا چکی تھی، ویسے بھی گھر بیٹھنا وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اگلی صبح وہ اپنی مالک مکان کے ریفرنس سے ایک امپلائمنٹ ایجنسی میں عذرا خاتون سے ملنے نکل گئی تھی۔ عذرا خاتون عرصے سے لڑکیوں کے لیے یہ ایجنسی چلا رہی تھی۔ ان کے بے شمار کلائنٹس تھے۔ وہ ایونٹ مینجمنٹ سے لے کر شادی بیاہ کی تقریبات سب ارینج کراتی تھیں۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو موسٹ ویلکم۔ ویسے بھی ہالیڈے سیزن آنے کو ہے، اس پر شادی اور بہت سی کمپنیز کے لیے پارٹیز، ڈنر وغیرہ کا ارینج کا کافی لوڈ ہوتا ہے۔ تم بتاؤ، کیا تم ٹائپنگ، کلائنٹس کے لیے چائے بنانا، کافی بنانا اور پارٹیز کی فائلز ترتیب دینا یہ سب کر لو گی؟ 40 سال کی باوقار سی عذرا خاتون اس سے سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ جی میم، میں اپنی پہلی جاب میں بھی یہی سب کچھ کر رہی تھی، بس فرق اتنا ہے کہ وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی اور یہ ایونٹ مینجمنٹ، دلنشی نے جواب دیا۔ کل ہماری ٹیم نے ایک ہوٹل میں بہت بڑی پارٹی ارینج کی ہے، جس میں کافی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اور ڈیموکریٹک افراد شامل ہوں گے۔ میں چاہتی ہوں تم اس میں شرکت کرو اور دیکھو کہ ٹیم کیا اور کس طرح کس لیول پر کام مینیج کر رہی ہے۔ وہ اسے مشورہ دے رہی تھیں۔ جی میم، آپ وینیو بتا دیں، میں پہنچ جاؤں گی۔ دلنشی نے حامی بھری تو انہوں نے ایک کارڈ اس کے آگے رکھا۔ شام 6 بجے پہنچ جانا، انہوں نے مسکرا کر اسے انوائٹ کیا تھا۔ کافی دنوں بعد آج وہ دل سے تیار ہوئی تھی، نفیس سا کاسنی کرتا پاجامہ پہن کر۔ اس نے اپنے بالوں کا میسی سا جوڑا بنا کر دوپٹہ اچھی طرح سے شانوں پر پھیلا کر پن اپ کیا تھا۔ ہلکا سا میک اپ کر کے اس نے اپنی شہد رنگ آنکھوں میں کاجل لگا کر خود پر پرفیوم چھڑکا اور عذرا خاتون کا دیا ہوا کارڈ پرس میں ڈال کر سینڈل پہنتی ہوئی باہر نکل آئی۔ ہوٹل کے بینکویٹ ہال میں سامنے ہی اسے عذرا خاتون نظر آ گئی تھی۔ دلنشی، تم پورے 20 منٹ لیٹ ہو، انہوں نے ٹوکا۔ سوری میم، وہ شرمندہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھنا۔ یس میم، آپ مجھے کام بتا دیں، وہ مؤدبانہ انداز میں بولی۔ آج کوئی کام نہیں، تم بس ایز گیسٹ اس ہائی کلاس پارٹی کو جوائن کرو، دیکھو اور آبزرو کرو،
بس یہی کام ہے آج تمہارا، انہوں نے نرمی سے کہہ کر اسے اندر جانے کا حکم دیا۔ اندر کی ڈیکوریشن غضب کی تھی۔ پورا ہال کینڈل لائٹ تھیم پر تھا۔ کئی مشہور سیاستدان، فلم سٹارز وغیرہ وہاں موجود تھے۔ یہ ایک ہائی کلاس پارٹی تھی۔ یہاں موجود لوگوں کا حلیہ، لباس سب ایلیٹ کلاس کا تھا۔ ویٹرز کھلے عام وسکی بیئر سرو کر رہے تھے۔ یہ سب اس کے لیے بہت نیا اور عجیب تھا۔ اسے اس ماحول میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک کونا منتخب کر کے بیٹھ گئی۔ واو، آج تو اوپر والا لگتا ہے مجھ پر بہت مہربان ہے۔ ایک مانوس سی بھاری مردانہ آواز ابھری، جسے سن کر اس نے فوری سر اٹھایا اور اس کی رگ رگ میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کے سامنے سوٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ میں ڈرنک پکڑے ارج شیر کھڑا ہوا تھا۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میری کوشش ہوگی کہ اگلا پارٹ جو ہے وہ آخری پارٹ ہو، 1/13/7 کا۔ مجھے امید ہے ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے تمام ناولز یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دوں، کہ یہاں پہ چوری وغیرہ کا بھی خدشہ نہیں ہے۔ اور دوسرے جو ہمارے دوسرے دوست ہیں، ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، ہمارے پاکستانی کچھ ڈسیبل پیپل ہیں یا بزرگ حضرات ہیں، جو جس طرح ریڈیو اسٹیشن ہوتا ہے نا، جو سننے کا شوق رکھتے ہیں آڈیو بکس کا، وہ بھی ان کو پڑھ سکیں اور انجوائے کر سکیں۔ تو اب آپ کے اوپر ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے تمام ناولز یہاں اپلوڈ کر دوں اور مزید بھی نئے پروجیکٹس کروں، تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 1/13/7 کے بعد آپ میرا کون سا ناول پڑھنا چاہیں گے وہ بھی سوچ لیجیے گا، میں اس کو ضرور آپ کے لیے اپلوڈ کروں گی۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ہمارا چینل ہے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل، جو صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ ہم اپنے تمام پیڈ پروجیکٹ جو سلیکٹ کیے جائیں گے ووٹنگ کی بیس پہ، وہ آپ کے لیے اپلوڈ کریں گے۔ تو پلیز سب سے پہلے، اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک دبا دیجئے، ایک چھوٹا سا کمنٹ کر دیجئے، ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ ویڈیو کو پلیز اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا کام معیاری ہے، لوگوں کو پسند آئے گا، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اور سب سے آخر میں، تھینکس اے لاٹ فار واچنگ آور چینل اینڈ کمنگ ٹو کلاسک اردو مٹیریل کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔